मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। तीसरा बाब अकानीम सलासा के बारे में बाइबल की गवाही। तीनों अकानीम खालिक है। नंबर 1, बाप खालिक है। लिखा है, मैं यहोवा सबका खालिक हूँ, मैं ही अकेला आसमान का तानने और ज़मीन का बिछाने वाला हूँ, कौन मेरा शरीक है। यसाया 44वां बाब और 24वीं आयत। नंबर 2, बेटा खालिक है। जैसा कि लिखा है, अज़ल में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही अज़ल में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। यूहन्ना पहला बाब 3री आयत। कुलसियों पहला बाब 17वीं आयत। इब्रानियों पहला बाब 10 ता 12वीं आयत। पॉइंट नंबर 3, रूह कुद्स खालिक है जैसा कि मरकूम है। खुदा की रूह ने मुझे बनाया। अयूब 33वां बाब 4थी आयत। तीनों अकानीम अज़ली हैं। नंबर 1, बाप अज़ली है। ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया। मैं खुदावंद ने जो अव्वल और आखिर हूँ वो मैं ही हूँ। यसाया 41वां बाब 4थी आयत, 44वां बाब 6ठी आयत, 48वां बाब 12वीं आयत। नंबर 2, बेटा अज़ली है। जैसा कि लिखा है, मुकाशफा पहला बाब 17वीं आयत, दूसरा बाब 8वीं आयत, 22वां बाब और 13वीं आयत। मैं अव्वल और आखिर और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा। नंबर 3, रूह अज़ल से है। लिखा है, मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया। इब्रानियों नामा बाब 14वीं आयत। तीनों अकानीम अदालत करते हैं। नंबर 1, बाप अदालत करता है। पैदाइश 18वां बाब और 25वीं आयत। ज़बूर 96 और 13वीं आयत। योएल 3रा बाब 12वीं आयत में लिखा है, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा। बेटा अदालत करता है। जैसा कि लिखा है, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। यूहन्ना 5वां बाब 27वीं आयत। तीमुथियुस 4था बाब 1 और 2 आयत। करंथियो 5वां बाब 10वीं आयत। पॉइंट नंबर 3, रूह अदालत करता है। लिखा है, जब खुदावंद सय्योन की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम का खून और रूह अदल और रूह सोजा के ज़रिए से धो डालेगा। यसाया
चौथा बाब चौथी आयत, एमाल 5वां बाब नामी तीसरी और नामी आयत, यूहन्ना 12वां बाब 8वीं आयत। तीनों अकानीम नजात देते हैं। नंबर 1, बाप निजात देता है, जैसा कि लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा इसराइल का कुदूस तेरा निजात देने वाला हूँ। यसाया 43वां बाब तीसरी आयत, 45वां बाब 12वीं आयत और यूहन्ना 4वां बाब 14वीं आयत। नंबर 2, बेटा निजात देता है और गुनाहों से धोता है, जैसा कि लिखा है, यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। लूका 19वां बाब नामी और 10वीं आयत। अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। यूहन्ना 3 बाब 8वीं आयत। मगर तुम खुदा यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। कुलसियों 5वां बाब 25वीं और 26वीं आयत। नंबर 3, रूह कुद्स होता है, लिखा है पहला कुरिन्थियों 6वां बाब और 11वीं आयत। हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। बस साबित हुआ कि तीनों अकानीन बहैसियत खुदा अपने कामों को अंजाम देते हैं, जबकि एक काम करता है तो बाकी दो भी उसके साथ होते हैं। पुराने अहदनामा में तसलीस, जैसा कि दूसरे बाब में बताया गया है, क्या अब इस बाब में मज़ीद वजाहत की जा रही है। अव्वल तो एलोहीम के लफ्ज़ में कसरत ज़ात खुदा का तस्वर मौजूद है। ताहम बाइबल में खुदा अपने लिए हम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करता है। पैदाइश पहला बाब 26वीं आयत, फिर 11वां बाब और 7वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाए। गिनती 6वां बाब 24वीं आयत और 27वीं आयत में तेहरी बरकत तसलीस को जाहिर करती है और यूँ लिखा है, खुदावंद तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान हो। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और सलामती बख्शे। यसाया 6वां बाब 3री आयत में तेहरी कुदूसियत तसलीस की तरफ इशारा करती है और लिखा है, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। यसाया 48:6 की आयत तसलीस का वाज़ेह सबूत है और लिखा है, और जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था, अब खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। इस आयत में खुदा और उसकी रूह और मुझे के अल्फाज कानीने सलासा को ज़ाहिर करते हैं।
بعض لوگ اس آیت کو کھینچ تان کر یسایہ نبی پر لگاتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ میں اور مجھ کہنے والا اپنے آپ کو اول اور آخر اور خالق بتا رہا ہے، بس خدا کے سوا اول و آخر کوئی نہیں۔ سو یسایہ کہنے والے غلط ہیں، لہذا آیت ملاحظہ کریں۔ اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے ہی ہاتھوں نے آسمان کو پھیلایا۔ یسایہ 48واں باب 12ویں اور 13ویں آیت۔ باپ، قرآن احدامہ میں لکھا ہے، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ حالانکہ دوسرا باب اور 10ویں آیت، یسایہ 23واں باب اور 16ویں آیت۔ بیٹا، قرآن احدامہ میں لکھا ہے، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ زبور نمبر 2 آیت نمبر 6۔ اور خدا کے بیٹے کے لیے یہ لکھا ہے، کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا اور کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں؟ اگر تو جانتا ہے تو اس کا نام کیا ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ امثال 30واں باب 4 آیت۔ رکوس کا ذکر پورے عہدنامہ میں پایا جاتا ہے، حوالوں کی ضرورت نہیں۔ چاروں اناجیل میں تثلیث کو مسیح خداوند نے خود بیان کیا۔ لکھا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ متی 28واں باب 19ویں آیت۔ خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو ثابت کرتے ہیں تین نہیں بلکہ ایک ہے، اور خدا ثالوث ہے۔ مسیح یسوع نے جب بپتسمہ پایا تب وہاں تثلیث ظاہر ہوئی۔ لکھا ہے، اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اس حوالے سے بھی تثلیث بہت واضح ہوتی ہے، کیونکہ تینوں اقانیم بیک وقت الگ الگ موجود ہیں۔ بیٹا زمین پہ کھڑا ہے، روح بیٹے پر اتر رہا ہے، اور باپ آواز دے رہا ہے۔ مندرجہ ذیل حوالوں میں بھی تثلیث واضح ہے۔ لکھا ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، یوحنا 15واں باب 26ویں آیت، عبرانیوں 9واں باب اور 14ویں آیت۔ تثلیث مسیح یسوع کے منہ سے، یسوع مسیح کے منہ سے بھی تثلیث ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ یوحنا 14واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہارا دوسرا مددگار یعنی روح حق بخشے گا، اور روح القدس کے بارے میں یہ بھی فرمایا، جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، یوحنا 15واں باب اور 16ویں آیت میں۔ اور یہ بھی فرمایا،
میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح حق جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے یاد دلائے گا۔ یوحنا 14واں باب 25ویں آیت۔ اوپر کی آیات میں خداوند یسوع نے میں اور باپ اور روح حق کے الفاظ کہہ کر تثلیث واضح کر دی ہے، اور تینوں کو الگ الگ دکھا دیا ہے، اور اقانیم ثلاثہ کے ایک ہونے کی نسبت یوحنا 14واں باب 9ویں اور 10ویں آیت میں فرمایا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یسوع نے کہا، میں اور باپ ایک ہیں۔ یوحنا 10واں باب 30ویں آیت۔ اور یہ بھی کہا کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ یوحنا 10واں باب 38ویں آیت۔ باپ اور بیٹا الگ الگ اکنوم۔ یسوع نے فرمایا، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے۔ یوحنا 6واں باب 44ویں آیت۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں۔ یوحنا 6واں باب 57 آیت۔ یسوع نے کہا، میں تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا۔ یوحنا 7واں باب 35ویں آیت۔ یسوع نے اسے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یوحنا 20واں باب 17ویں آیت۔ درجہ بالا آیات میں یسوع نے خدا باپ کو آسمان میں بتایا ہے، اپنے آپ کو دنیا پر الگ بتایا ہے، مگر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا الگ الگ نہیں ہیں، اس سچائی سے بے بہرا ہیں۔ انہیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ باپ آسمان پر ہے اور بیٹا باپ میں سے نکل کر زمین پر آیا ہے، اور کہتا ہے کہ باپ کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ دعائے ربانی میں بھی یسوع نے سکھایا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے۔ یسوع نے آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ۔ یوحنا 17واں باب پہلی آیت۔ اب جو یقین نہیں کرتا کہ باپ اور بیٹا الگ الگ تثلیثی اکنوم ہے، دراصل وہ ضد پر اڑا ہوا ہے، مگر یہ ماننا ہی ہوگا کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس اقانیم ثلاثہ ہیں، اور یسوع نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ خطوط میں تثلیث۔ رسولوں کی تعلیم سے بھی تثلیث ثابت ہے، جیسا کہ لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ رہے۔ دوسرا کرنتھیوں 13واں باب 14ویں آیت۔ یہ بھی لکھا ہے، جس نے یعنی بیٹے نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ عبرانیوں 9واں باب 14ویں آیت۔ اور یہ بھی لکھا ہے، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے
اور یسوع مسیح کے خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے۔ پہلا پطرس پہلا باب دوسری آیت۔ جیسا کہ یسوع نے فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں، مندرجہ ذیل آیت میں واضح ہے کہ باپ بیٹے سے الگ بھی ہے اور تثلیث کی وضاحت ہے۔ لکھا ہے کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا، مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 27ویں اور 28ویں آیت۔ مدرجہ بالا آیات سے تثلیث بالکل واضح ہے، مگر بعض کہتے ہیں کہ لفظ تثلیث چونکہ بائبل میں لکھا ہوا نہیں اس لیے ہم تثلیث نہیں مانتے۔ تعجب ہے، جو لفظ بائبل میں نہیں لکھا، تعجب ہے کہ یہ لوگ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر بائبل میں خدا کے لیے لامحدود کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ ایسے لوگوں کو اب یہ چاہیے کہ وہ اپنے بے بنیاد اصولوں کے مطابق خدا کو لامحدود نہ مانیں اور خدا کو لامحدود کہنا بند کر دیں، مگر ہم مانتے ہیں کہ خدا لامحدود ہے، چاہے یہ لفظ بائبل میں نہیں بھی لکھا، اور اسی طرح ہم تثلیث بھی مانیں گے وہ کہ یہ لفظ نہیں لکھا۔ ایسوں کی عقل کھل جانی چاہیے کہ مسئلہ کو سمجھنے کے لیے اس عقیدے کو تثلیث کا نام دیا گیا ہے۔ کیا ہوا اگر لفظ تثلیث نہیں تو تثلیث کا عقیدہ اور تعلیم تو بائبل میں موجود ہے۔ اسی چیز کو نام دینے کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، کیا پاکستان کا نام رکھا جانے سے پہلے قرۂ ارض پر یہ سرزمین موجود نہ تھی جو آج پاکستان ہے؟ جی ہاں، یہ تھی، مگر جب اس خطہ کو الگ کیا گیا تو اس وقت اس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ دوسرا، کیا مریخ یا دوسرے سیارے آفرینش عالم سے نہیں تھے؟ جی ہاں، وہ تھے، مگر جیسے جیسے دریافت ہوئے اس وقت باری باری ان کے نام رکھے گئے۔ نمبر 3، کیا فرشتوں کی خوراک پہلے آسمان پر موجود نہ تھی؟ جی وہ تھی، مگر جب بنی اسرائیل نے اسے بیابان میں پایا تو اس وقت اس کا نام من رکھا۔ نمبر 4، یا کیا بیٹے بیٹیاں شادی سے پہلے ہی باپ کے صلب میں نہیں ہوتے؟ جی وہ ہوتے ہیں، مگر کوئی نام نہیں ہوتا، مگر نام اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نام اس وقت رکھا جاتا ہے جب کسی امر کو واضح کرنا مقصود ہو۔ اس مسئلے کا نام تثلیث 4 صدی عیسوی میں رکھا گیا، حالانکہ الوہیم میں تثلیث ازل ہی سے موجود ہے اور اس کی وضاحت بھی بائبل میں موجود ہے، جیسا کہ پچھلے ابواب میں وضاحت کے ساتھ بتایا جا چکا ہے۔ اب ہوا یوں کہ 2-3 صدی عیسوی میں کلیسیا کے اندر ناستک منارکھیاں آئرین اور ٹرینیٹیرین جیسی بدعتیں پیدا ہو گئیں، جیسے آج اونلی جیزس والے یسوع کو خدا نہیں مانتے، وہ اسے ایک انسان ہی مانتے ہیں، بحوالہ ان کی کتاب الوہیت صفحہ نمبر 13-14۔ ان بدعتوں نے بھی مسیح کی الوہیت کا انکار کر دیا اور اسے خالق ماننے کی بجائے مخلوق کہنے لگ گئے، حالانکہ شروع سے رسولوں کا عقیدہ تھا کہ مسیح خدا میں سے نکلا ہے
رسولوں کا اقرار یہ تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا میں سے نکلا ہے، یوحنا 16 باب 30 آیت۔ بس ایسے بدعتی فرقوں کے مسیح کی الوہیت سے انکار کرنے پر جامع یعنی پختہ عقیدے والی کلیسیاؤں نے ان بدعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بزرگوں نے رسولوں کے عقیدہ کو واضح کیا اور اس مسئلہ پر روشنی ڈالی اور اکانیم ثلاثہ کو خوب وضاحت سے بیان کیا۔ چنانچہ کینیا کے شہر نائسا میں 325 عیسوی میں سب کلیسیاؤں میں سے 1500 نمائندوں اور 300 بشپوں کی ایک کونسل ہوئی، جس میں خصوصاً مغرب اور عموماً مشرق سے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کونسل میں ایک عالم دین اثناسیس نے وضاحتی عقیدہ پیش کیا جو منظور کیا گیا، اور اس طرح تمام بدعتی عقیدے رد کیے گئے۔ وہ اثناسیس کا عقیدہ در حقیقت رسولی عقیدہ ہی کی وضاحت تھی۔ اگر آپ وہ عقیدہ پڑھیں تو اس میں اکانیم ثلاثہ کو خوب واضح کیا گیا ہے۔